मैं आपका होस्ट नईम नाज कैथल टीवी के कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। कैथल टीवी जहाँ मसीही ईमान के फ़रोग़ के लिए प्रोग्राम तरतीब देता है, उसके साथ साथ मसीही नौजवानों की बेहतर मुस्तकबिल और उनकी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम तरतीब देता है। और आज हम इस प्रोग्राम का इनेकाद जो कि कैरियर काउंसलिंग के तलक से इनेकाद किया जा रहा है ताकि हम अपने मसीही नौजवानों को उनकी बेहतर मुस्तकबिल और उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए मावनत फ़राहम कर सकें। आज हमने जिस मेहमान को आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया है वो अपने शोबे में बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत सारे नौजवानों की ज़िंदगी बदल चुके हैं और उनका मुस्तकबिल संवार चुके हैं। बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमारे नौजवान आला तालीम या जॉब के लिए बरून मुल्क जाना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए अपनी सही तौर पर प्लानिंग नहीं करते, मनसूबा साजी नहीं करते और इस सिलसिले में उन्हें बहुत सारी दुश्वारियाँ पेश आती हैं जिसकी वजह से वो अपने मकासद को हासिल नहीं कर पाते। इंग्लिश लैंग्वेज एक अहम हिस्सा है, एक अहम टूल है जिसका इस्तेमाल करके वो बरून मुल्क जा सकते हैं और इसी सिलसिले में आइल्स और OET यानी ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट जो है वो अहम रोल अदा करता है। आज हमने जिस मेहमान को अपने स्टूडियो में दावत दी है वो पाकिस्तान में एक नामवार इंग्लिश इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं जिसका नाम फ्यूचर लर्निंग सेंटर है। वो उसके बानी रुकन में से हैं और उसके डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे बहुत सारे मशवराजात करेंगे और हम सीखेंगे कि हम मसीही नौजवान किस तौर पर बाहर अपने जॉब के लिए या आला तालीम के लिए जा सकते हैं। तो हम अपने मेहमान जनाब शेरल नार जो कि फ्यूचर लर्निंग सेंटर के बानी रुकन हैं और डायरेक्टर हैं, उन्हें हम अपने कैथल टीवी के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने मसरूफियात में से जो चंद वक्त जो है वो आज हमें दिया है। तो आपको कैथल टीवी के स्टूडियो में आके कैसा लग रहा है? Sir, first of all, thank you very much for such a great introduction. मुझे वाकई बहुत खुशी है यहाँ पर आके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे खुशी की बात यह है कि मुझे मौका मिल रहा है कि आपके तवज्जुह से हम ये बता सकें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और हम क्या क्या कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। शार्ली साहब ज़रा प्लीज़ अपनी शख्सियत के बारे में और अपनी कामयाबी के बारे में हमारे कैथल टीवी के नाजरीन को कुछ बताएँ प्लीज़। Well, if I start with my education, मैंने अपनी जो बेसिक एजुकेशन है वो इधर लाहौर पाकिस्तान से ली है। आई एम एन एंथोनियन, मैं सेंट एंथनी से ही पढ़ा हुआ हूँ। O लेवल्स मैंने वहाँ से किया, फिर आई डिड माई A लेवल्स प्राइवेटली और उसके बाद फॉर फर्दर एजुकेशन मैं इंग्लैंड शिफ्ट हो गया और मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन वहीं पे कंप्लीट किया। एज़ फार एज़ अगर मैं अपना टीचिंग कैरियर के बारे में बताऊँ तो इन 2010 आई केम बैक टू पाकिस्तान और मैंने तब से ही जो है टीचिंग फील्ड को ज्वाइन कर लिया था और तकरीबन इट्स बीन लाइक 14 years नाउ आई एम टीचिंग। और यह है कि शुरू में तो लोग इतना नहीं जानते थे, बट है कि मेरा शुरू से एक ही मोटिव रहा है कि जो काम करना है उसको अच्छे से करना है और क्वालिटी पे फोकस करना है। तो बस क्वालिटी पे फोकस करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदा के लिए करते हो। और ज़बरदस्त जिस तरह से भाई ने अपना बताया कि वो सेंट एंथनी स्कूल से जो है उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और आज एक कामयाब इंस्टीट्यूट जो कि फ्यूचर लर्निंग सेंटर का है वो इस वक्त चला रहे हैं। शार्ले साहब प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताइएगा कि आपने ये कैसे ख्याल आया और कैसे आपने इतने बड़े कामयाब अदारे की जो है वो मनसूबा साजी की। आपने अभी जो आयत कोट की है ये बेसिकली मेरी लाइफ की एक मरकज़ी आयत है और मेरा फोकस यही है कि जो काम भी करो खुदा के लिए करो और जी से करो। तो इंस्टीट्यूट का ख्याल बेसिकली इस तरह आया, जैसे आपने अभी कहा मैं बानी रुकन हूँ, मेरे साथ मेरे एक पार्टनर भी हैं जिनका नाम मिस्टर मोहसिन रज़ा है। हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में काम करते थे। जब मैं वापस आया तो मैंने एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था और सर मोहसिन भी वहीं पे होते थे, मैं भी वहीं पे था। सो एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम के हम दोनों को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम मिलके एक इदारा स्टार्ट करें
تو ہم وہ ساری چیزیں پرووائڈ کر سکتے ہیں جو کہ شاید ہم ابھی نہیں کر پا رہے ہیں. سو آپ کو پتہ ہے کیمسٹری میچ ہونی ہوتی ہے جب آپ نے بزنس میں اسٹارٹ کرنا ہو. تو جب ہم دونوں کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تو پھر ہم نے اس کام کا آغاز کیا. اور آغاز کرنے کا مین مقصد یہی تھا کہ اسٹوڈنٹس کو کیریئر کاؤنسلنگ دی جائے اور ایسے کورسز جو کہ باہر جانے کے لیے ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم, لائک جیسے آپ کچھ کوالیفیکیشن لے لیتے ہیں, میٹریکولیشن یا انٹر آپ کر لیتے ہیں, تو باہر جانے کے لیے بھی کچھ فردر کورسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے لینگویج کورسز کا ذکر کیا ہے. تو پھر ہمارا فوکس اس پہ آیا کہ ہم کوالٹی وائز کوئی چیز پروڈیوس کریں. سو ایکچولی یہاں سے پھر اس چیز کا آغاز ہوا. زبردست جی, بہت اچھا ہے جی. اور آپ کوالٹی پہ فوکس کر رہے ہیں, اور کوالٹی کے اوپر فوکس کرنے کی وجہ سے ہی آج آپ کے ادارے کا ایک نام ہے, اور لوگ آپ کے ادارے میں ایڈمیشن لینا فخر سمجھتے ہیں. تو جب آپ نے یہ کامیاب ادارہ چلا رہے ہیں تو آپ کو اس ادارے میں بنانے میں, چلانے میں, اور ابھی تک اس ادارے کی کوالٹی کو برقرار رکھنے میں کبھی کوئی دشواری پیش آئی؟ اور اگر دشواری پیش آئی تو آپ نے اس دشواری کا کیسے سامنا کیا, اور کس طرح سے آپ نے اپنے اس ادارے کو کامیابی سے چلا رہے ہیں؟ ویل سر, ایک بڑا فیکٹ ہے کہ آپ کوئی بھی کام جب سٹارٹ کرتے ہیں تو اتنی آسانی سے چیزیں اچیو نہیں ہوتی ہیں. دیٹس اے فیکٹ. اور یہ میں سب کو بتانا بھی چاہوں گا کہ کام آپ سب کر سکتے ہیں, مگر اٹس ہرڈلس تو آتے ہیں. بات وہی ہے کہ آپ کنسسٹنسی سے کام کریں. تو ہمیں بہت ساری دشواریاں آئی ہیں, جس میں ون آف دا مین ہرڈلس تو فائنینسز ہوتے ہیں کسی بھی سسٹم کو رن کرنے کے لیے. اس کے علاوہ پھر ریسورسز بہت زیادہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اگر ہم اس کو شروع سے اسٹارٹ کریں تو وی جسٹ اسٹارٹیڈ آف ود اے سنگل روم, اور وہ سنگل روم بھی ہم نے کسی انسٹیٹیوٹ میں رینٹ آؤٹ کیا تھا. اور مزے کی بات اگر میں بتاؤں یہاں پہ, تو صرف ہم دو ہی لوگ تھے کیونکہ ہم بالکل سٹارٹ میں تھے. تو ہم دونوں کیا کرتے تھے, ہم انسٹیٹیوٹ اوپن ہونے سے پہلے آ کے صفائی بھی خود ہی کرتے تھے, اور ہر چیز ریڈی کر کے پھر منہ ہاتھ دھو کے تو پھر بیٹھ جاتے تھے. سر محسن کیونکہ مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں تو وہ مینجمنٹ کی ساری چیزیں دیکھتے تھے, اور میرا کیونکہ ٹیچنگ تھا ایکسپرٹیز, تو میں ٹیچنگ والی سائڈس کو ساری چیزوں کو دیکھتا تھا. سو جب ہم اب کبھی اکٹھے بیٹھتے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم ہنستے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا, ہم کہاں تک آئے. باقی آہستہ آہستہ جب آپ بڑھتے ہیں, اوبیسلی چیزیں بڑھتی ہیں تو بہت ساری مشکلات آتی ہیں. پھر ہم جب ایکسپینشنس کی طرف موو کرنا شروع کیا, سو اوبیسلی ریسورسز, فائنینسز, مگر ہمارا ایک موٹیو تھا. ہم جو بھی ارننگس کرتے تھے ہم کوشش یہ کرتے تھے کہ ایک لمیٹڈ بجٹ سیٹ کریں فار دا ایکسپینس, اور اس میں سے کچھ نہ کچھ سیونگس کریں. اور جس طرح پھر ہم آگے بڑھتے گئے, پھر کچھ اور اچھے دوست ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, اور اس طرح سے کر کے پھر ہم اس کو ایکسپینڈ کر سکیں. ابھی خدا کے فضل سے ہمارا ایک لاہور میں انسٹیٹیوٹ ہے, دیٹ از دا مین آفس, جس کو ہم ہیڈ آفس بھی کہتے ہیں اپنا. دیٹس سچویٹڈ ان اقبال ٹاؤن, وحدت روڈ پہ ہے. اور ہماری ایک برانچ ہے جو کہ فیصل آباد میں ہے, دیٹس آن دا کالج روڈ اگین اپوزٹ دا ہاکی اسٹیڈیم. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہمارے فردر ایکسپینشن پلانز ہیں وہ یہ کہ ہم آل اوور دا پاکستان اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں, جس کے اندر ہم لائک ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹس اوپن کریں گے ان ڈفرینٹ سٹیز. تو یہ ہے کہ دشواریاں آئی ہیں ابھی, جیسے ہم فردر پلاننگس میں جا رہے ہیں ہمیں ابھی بھی ہرڈلز آ رہے ہیں. بٹ ہے کہ ہر چیز کو جب ہم پراپرلی پلان کر کے چلتے ہیں, جیسا کہ کلام میں بھی ہے کہ آپ ہر چیز جب خدا پہ چھوڑتے ہیں, دعا میں رکھتے ہیں, تو پھر رستے کھلتے ہیں آپ کے لیے. تو اسی طرح ہم پھر آگے کامیاب ہو رہے ہیں. ویل سیڈ, ویل سیڈ. ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے کہا کہ دشواریاں کسی بھی کام ہے اس میں دشواریاں آتی ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہر کام کو جب خدا کے نام سے شروع کیا جاتا ہے, اور جب بھی ہر کام کو خدا کے سامنے رکھا جاتا ہے تو وہ دشواریاں بھی آپ کے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں. اور ایک بہت اچھی بات جو آپ کی اس بات میں تھی, اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی وہ بڑی عام ہے, کہ کوئی کام چھوٹا کام نہیں ہوتا. جب آپ کوئی بڑا کام, بڑا مشن لے کے جاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام میں بھی آری نہ محسوس کریں, اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں, محنت کو جاری رکھیں, مسلسل محنت کرتے رہیں, تو خدا آپ کی محنت کو دیکھتے ہوئے آپ کو بڑا اجر دے گا اور بڑی کامیابی عطا فرمائے گا. جس طرح سے ہمارے بھائی شارلے بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے فیوچر لرننگ سینٹر کی بنیاد رکھی, اور اس کے بعد دشواریوں کا سامنا کیا, اور آج کامیاب انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, اور اب اس کو ملٹیپلائی کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں, اور ہم دعا گو ہیں کہ خدا آپ کو اس مشن میں کامیاب کریں.
اس کے ساتھ ساتھ میں سوال کرنا چاہوں گا، جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ انگلش جو لینگویج کے ڈفرینٹ کورسز جو کروا رہے ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سے انگلش کورسز آپ یہاں جو آپ کے ڈفرینٹ ہیں لینگویج کے وہ کورسز کروا رہے ہیں، ان کے بارے میں ذرا پلیز تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں تاکہ ناظرین اس کے بارے میں جان سکے، کیونکہ بہت سارے ناظرین جانتے ہیں لیکن جو نہیں جانتے وہ بھی آج آپ کے ادارے اور آپ کے جو ادارے کے کورسز ان کے بارے میں جان سکے۔ 2 کورسز کا نام تو سر آپ نے شروع میں لیا تھا. ون از دا آئلس، دیٹ از اسٹینڈس فار دا انٹرنیشنل لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم. یہ کافی ریناؤنڈ کورس ہے اور آلموسٹ سب لوگ اس سے واقف ہیں. یہ جو کورس ہے یہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بھی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑتا ہے، امیگریشن کے لیے بھی، ورک ویزا کے لیے بھی. پھر آپ نے ایک سیکنڈ کورس کا نام لیا تھا OET، دیٹ از دا آکوپیشنل انگلش ٹیسٹنگ. یہ جو کورس ہے یہ اسپیشلی میڈیکل فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ڈیزائنڈ ہے، کیونکہ آکوپیشن کا ورڈ جڑا ہے تو جو لوگ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ باہر جانا چاہتے ہیں جاب کے سلسلے میں، تو پھر یہ لینگویج کورس وہ کر کے یہاں سے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ایک PT کا کورس کرواتے ہیں، پیئرسنس ٹیسٹ آف انگلش. وہ بھی سیم آئلٹس کی طرح ہی ہیں، اسٹڈی ویزا کے لیے بھی، ورک ویزا اور امیگریشن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو یہ ہمارے 3 مین کورسز ہیں جو کہ لائک ہم ان کی کوچنگ پرووائڈرز ہیں بیسیکلی. یہ کورس ہمارے ڈیزائن نہیں ہیں، یہ آلریڈی انسٹیٹیوٹس ہیں جیسے کیمبرج یونیورسٹی ہے یا باکسلس وغیرہ ہیں یا پیئرسنس وغیرہ کے کورسز ہیں. تو ہم صرف ان کی کوچنگ پرووائڈ کرتے ہیں، ہم اسٹوڈنٹس کو تیار کرتے ہیں اور پھر وہ فائنل ایگزام میں پیئر ہوتے ہیں. ہمارے جو انٹرنل کورسز ہیں اس میں ہم کمیونیکیشن اسکلس پہ کام کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انگلش لینگویج پہ. کچھ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کی بیسکس ویک ہوتی ہیں، ہم اس پہ کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اپنے ادارے میں لائک انٹرویوز کی پریپریشن وغیرہ کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیچرس ٹریننگ پروگرام رکھے ہوئے ہیں جو ایسے نوجوان ہیں جو ٹیچنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کے لیے بھی یہ لائک فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. ہم ان ہاؤس ٹیچنگ لائک ٹریننگس کرواتے ہیں، ہم آن سائٹ جا کے بھی کرواتے ہیں. جیسے کوئی ادارہ، جیسے اب سمر ویکیشنز آ رہی ہیں، اکثر انسٹیٹیوٹس ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں فار دا ٹیچرس ٹریننگ اسپیشلی دا ریگارڈنگ دا انگلش، تو پھر ہم آن سائٹ جا کے بھی ان کو ٹریننگس کرواتے ہیں. تو یہ مختلف جانرس پہ ہم کام کرتے ہیں اس کے اندر. ونڈرفل جی، بہت زبردست ہے. اور اچھا تھوڑا سا جو آپ نے یہ کورسز بتائے ہیں، آئلس بھی بتایا، آپ نے PTA بتایا، OET بتایا، تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ تمام جو بیرون ممالک ہیں، جیسے کہ جو میں جانتا ہوں جہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں یا USA جانا چاہتے ہیں، تو کیا UK کے لیے، USA کے لیے یا یورپ کے لیے یہ آئلز یا OET سب جگہ پہ ہے یا تھوڑا سا فرق ہے؟ تھوڑا سا اس ناظرین کو بھی ذرا پلیز بتائیے گا تاکہ اس کے بارے میں ہو سکے کہ کون سا کورس کس ملک کے لیے ہے. سر آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ایکچولی ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ہر کنٹری کی ایک ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آئلس جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی آل اراؤنڈ دی گلوب ایکسیپٹیڈ ہے اس وقت، مگر اسٹل جیسے اگر آپ USA کی بات کریں، دیر آر سرٹن انسٹیٹیوٹس جو کہ آئلس کی بجائے ایک ٹوفل کا کورس ہے وہ مانگتے ہیں. تو پھر اگر آپ نے اسپیسیفک کسی انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرنا ہے تو کبھی کبھی ان کی ریکوائرمنٹس آتی ہیں. سو اس کے اندر ویریشن ہے. اور اگر آپ OET کی بات بھی کریں تو اگین سب کنٹریز میں ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو یہ اوور لیپ کرتے ہیں. جب بھی ہمارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ آتا ہے تو وہ لائک 2 سینیریوز ہوتے ہیں. یا تو کینڈیڈیٹس ریسرچ کر کے آئے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کنٹری میں جانا ہے، ان کو ریکوائرمنٹس پتہ ہوتی ہیں، ان کو اسکور کی ریکوائرمنٹس پتہ ہوتی ہیں. وہ آ کے صرف ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سر ہم نے یہ والا کورس کرنا ہے، فار ایگزامپل جیسے OET کرنا ہے یا آئلٹس کرنا ہے. کئی بار ہمارے پاس کینڈیڈیٹس آتے ہیں، ان کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا. وہ آ کے جب ہمیں کہتے ہیں کہ سر ہم باہر جانا چاہتے ہیں اور ہمیں کون سا کورس کرنا چاہیے، تو پھر جب ان کے ساتھ ہم ڈسکشنس میں جاتے ہیں تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کیونکہ ٹارگیٹ کنٹریز کون سی ہیں. تو جب ٹارگیٹ کنٹریز کو دیکھا جاتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سا کورس یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہوگا اور وہ کس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں. جیسے اسٹوڈنٹ ویزا پہ جاتے ہیں تو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں، اینڈ سیم اگین اگر آپ امیگریشن کے لیے جاتے ہو تو اگین ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو ایکسیپٹنس سب جگہ پہ نہیں ہے، ہر چیز کی ویریشن میں ہے. ونڈرفل. دیٹ مینس کہ نہ صرف آپ جو ہے انگلش لینگویج کو بتاتے ہیں بلکہ ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں تاکہ ان کو پراپر گائیڈنس مل سکے. تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو اگر بتانا پسند کریں کہ آئلس کے کچھ بینڈز ہوتے ہیں یا OET کے، تو کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ شاید ایک ملک میں وہ بینڈز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے میں کچھ اور ہوتی ہے. تھوڑا سا کیونکہ ڈیفینیٹلی یہ ایک ڈیٹیلڈ سبجیکٹ ہے تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں، لیکن اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں تاکہ ناظرین کے آسان ہو کہ وہ دل برداشتہ نہ ہو. اگر کم مارکس ہیں تو شاید وہ کم مارکس یا بینڈز جو ہیں وہ کسی اور کنٹری میں کارآمد ہو. بالکل صحیح کہا سر آپ نے. میں آپ کو 2 ایگزامپلس دے دیتا ہوں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اف یو ٹاک اباؤٹ دی
آئلس میں لائک ڈفرینٹ بینڈس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا. جو لوگ اس کورس کو کرنا چاہتے ہیں وہ آلریڈی اس سے واقف ہوتے ہیں. اس میں جیسے اسکورنگ سسٹم بینڈس کے اوپر ہوتے ہیں, 1 to 9 بینڈس ہوتے ہیں آئلس کے اندر. اگر آپ انٹرمیڈیٹ پاس آپ نے کر لیا اور آپ ایک انڈر گریجویشن پروگرام میں جانا چاہ رہے ہیں فار دا اسٹڈی پرپسز, تو نارمل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 5.5 سے لے کے 6.5 تک فال کرتی ہے, ڈپینڈنگ اپان دا سبجیکٹس اینڈ آل دیٹ. کچھ ایسے لائک کورسز ہوتے ہیں جس کو ہم فاؤنڈیشن کورسز بولتے ہیں, اس کے لیے بینڈس کی کم ریکوائرمنٹ بھی چل جاتی ہے. اگر میں آئلٹس کی ہی بات کروں, کچھ لائک ورک پرمٹ جابس ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو 4.5 بینڈ بھی ریکوائرڈ ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جو آلریڈی ہائیلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, جو پی ایچ ڈیز کے لیے یا ریسرچ ورک کے لیے یا اسکالرشپ سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان کے لیے پھر بینڈس کی ریکوائرمنٹ ہائی ہوتی ہیں, جو کہ 7.5 اور سم ٹائمس 8 بینڈ کی ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں. سیم گوز فار دا او ای ٹی ایز ویل. او ای ٹی میں جب آپ کا ڈفرنٹ اسکور آتا ہے تو ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہیں. فار ایگزامپل اگر میں انگلینڈ کی بات کروں, اٹ ہیز اے ڈفرنٹ ریکوائرمنٹ فار دا او ای ٹی, جس میں آپ کو جیسے 3 Bs اور ایک C+ چاہیے ہوتے ہیں. اگر میں آسٹریلیا کی بات کروں تو جیسے اس میں 4 ماڈیولز ہیں تو چاروں میں آپ کو B گریڈ چاہیے ہوتا ہے. اور 4 ماڈیولز میں بتا دوں, لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ, یہ 4 ماڈیولز کی ہم بات کر رہے ہیں. سو اگین اگر میں USA کی بات کروں تو USA میں 1 B اینڈ 3 C+ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. سو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے, ایک تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے فکس کیا کہ میں نے یہیں جانا ہے تو پھر تو آپ کو اوبیسلی ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں. اور اگر آپ کا اسکور پلس مائنس ہوتا ہے تو دین یو ڈو ہیو لاٹس آف اپرچونیٹیز. وہ پھر اگین کاؤنسلنگ میں جانا پڑتا ہے, بتانا پڑتا ہے, اور اس کے حساب سے پھر ڈیسائڈ کیا جاتا ہے. اس طرح سے باقی یہ ایک واقعی جیسے آپ نے کہا اٹس اے ڈیٹیلڈ سبجیکٹ. اگر آپ کبھی دوبارہ موقع دیں گے تو ہم اس پہ کنٹری وائز یا بتا سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی یا جابس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اور اس میں اور بھی بہت سارے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. یہ تو صرف ہم ایک کورس کی بات کر رہے ہیں, تو کافی ساری چیزیں لائک اس میں پل اپ کرنی پڑتی ہیں. تھینک یو. اور یقیناً ناظرین, جس طرح سے اشالے صاحب نے بتایا کہ آپ یہ او ای ٹی یا جو آئلس کرتے ہیں تو اس کے تعلق سے بینڈز, اگر آپ کے کم اسکورنگ بھی آتی ہے تو آپ کو آپشنز اویلیبل ہیں. تو مکمل انفارمیشن, کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان, کئی دفعہ آپ تھوڑی انفارمیشن کی وجہ سے آپ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ پراپر علم حاصل کریں کسی چیز کے بارے میں تو آپ اچھے طور پر شاید اس چیز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس طرح سے شالے صاحب نے, ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے آفر کر دیا خود ہی کہ ہم ڈیٹیلڈ میں کنٹری وائز بھی جا کے ڈسکس کر سکیں گے. اور ضرور ہم کہتے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم ایک سیریز رکھیں جس میں کنٹری وائز ہم ڈسکس کریں کہ کیا کیا آپشنز ہیں تعلیم کے تعلق سے بھی اور جابس کے تعلق سے بھی, اور اس کے تعلق سے جو اگر آئلز یا او ای ٹی کرنی ہے یا جو دوسرے کوئی انگلش کورس کی ریکوائرمنٹ ہے یا اور جو ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ صرف انگلش لینگویج ہی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, اور بھی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہے, ان سب کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ہر بات کو کھول کے بیان کر سکیں, اس لیے آپ کو جو آئندہ آنے والی سیریز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا تاکہ آپ ان ڈیٹیل کے بارے میں جان سکیں, تاکہ آپ اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے تعلق سے آپ ان پہ کام کر سکیں. تھینک یو سر اس کے بارے میں آپ کو بتانے کا. نیکسٹ میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ ہر دوسرا مسیحی نوجوان وہ چاہتا ہے کہ میں جاب کے لیے یا آئلس کر کے یا جو اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے یا جاب کے لیے باہر چلا جاؤں. اس سلسلے میں آپ کوئی ہمارے مسیحی نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں یا ان کے بارے میں کوئی ان کو مشورہ دینا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں پلیز ذرا ہمارے ناظرین کو ضرور اس کے بارے میں بیان کریں. سر دیکھیے, میں ہمیشہ سے اس چیز کا قائل رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی اچھی اپرچونیٹی ملتی ہے, چاہے وہ ود ان دا کنٹری ہو یا آؤٹ آف دا کنٹری ہو, تو اگر آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. اوبیسلی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں, تو اگر اپرچونیٹی ہے ڈو اٹ. اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے نہ صرف آپ کو, آپ کے خاندان کو, آپ کے ملک کو, لائک بہت سارے اس میں پیرامیٹرس کور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ تو میں یہی کہوں گا کہ اگر یو ہیو این اپرچونیٹی ڈو اٹ. ہاں, مگر اس میں ایک چیز ایڈ یہ کروں گا کہ کسی بھی اپرچونیٹی کے پیچھے جانے سے پہلے جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک پراپر انفارمیشن آپ لیں, ہر اینگل سے اس چیز کو کور کریں, آپ کو اس کے سارے ریپرکشنس پتہ ہوں, مینس کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں باہر جانے کے, یہاں پہ کیا اس کے افیکٹس آئیں گے, اینڈ لاٹس آف ادر تھنگس. تو کاؤنسلنگ لیں پوری, اور ایک سوچ سمجھ کے سمجھداری کے ساتھ ایک اچھا فیصلہ کریں. کئی بار ہم پازیٹیو چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نیگیٹیوس کو بالکل آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی چیز کو کرتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ
پازیٹیوس کے ساتھ ساتھ نیگیٹیوس کو ضرور دیکھا کریں کہ اس کے ہمیں نقصان کیا ہو سکتے ہیں اس چیز کے. تو اپرچونیٹیز بہت ہوتی ہیں مگر صحیح جگہ پہ ٹیپ ان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یس آنسر میرا یہی ہے کہ اگر اپرچونیٹی ہے تو ڈو اٹ. تھینک یو. اور یہ جو پروگرام ہے یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا ہی پروگرام ہے کہ ہم منصوبہ سازی پراپر کریں. اور وہی سر شیرلے بھی اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ ہمارے مسیح نوجوانوں کو اگر کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کے اوپر ضرور بہترین پلان کریں, منصوبہ بنائیں اور خدا پر ایمان رکھتے ہوئے قدم اٹھائیں. کیونکہ اگر آپ خدا پر ایمان چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو خدا کا منصوبہ, کیونکہ انسان بہت سارے منصوبے بناتا ہے لیکن ہر منصوبہ کامیاب نہیں ہوتا, جو جس منصوبے پر خدا کی مرضی ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. لیکن ہم انسان ہوتے ہوئے, ہم مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اپرچونٹی کو ضرور اویل کرنا چاہیے. آج ہم ڈیجیٹل ایرا میں رہتے ہیں اور بہت ساری اپرچونٹیز بہت سارے ممالک میں اویلیبل ہے, ضرور آپ سرچ آؤٹ کریں. لیکن جب آپ کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کے بارے میں, جیسا سے سر بھی اس بارے میں زور دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر طریقے سے انفارمیشن, جسٹ ایک انفارمیشن نہیں, اس کے تمام پازیٹیو نیگیٹو پہلو اور اس کا جو مستقبل ہے اس کے بارے میں ضرور تحقیق کریں. اور اچھا ہے کہ آپ کسی سے بڑے سے, کسی اچھے بندے کے ساتھ ضرور مشورہ کریں تاکہ آپ کو صحیح مشورہ ملے, تاکہ آپ صحیح طور پر آپ اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکیں اور آپ اپنے مستقبل کا صحیح فیصلہ کر سکیں. سر پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے کیتھلک ٹی وی ناظرین کو کوئی آج کے اس خاص پروگرام کے توسط سے کوئی خصوصی پیغام دینا چاہتے ہیں تو وہ ضرور ہمارے کیتھلک ٹی وی کے ناظرین کو ضرور آپ پلیز کو پیغام دیں, تاکہ ہم سب جو سننے والے ہیں اس پیغام کے وسیلہ سے ہم اپنے جو مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ کر سکیں. سر تھینک یو ویری مچ. دا میسیج از ویری سمپل. میں کیونکہ ٹیچنگ کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں ہر چیز کو ذرا اسٹیپس میں ایکسپلین کروں, کیونکہ پھر اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. جو میرا میسیج ہے فار اٹس اسپیشلی فار دا ینگ پیپل, مگر ایسا نہیں کہ ینگ پیپل اس کو کوئی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اٹس ون ایڈوائس تو ایک ہی میں دوں گا, مگر اس کے میں نے اسٹیپس اگر میں آپ کو بتا دوں تو دا فرسٹ تھنگ از یو نیڈ ٹو بی پازیٹیو ان ایوری سچویشن. ہم ہر وقت کسی نہ کسی سچویشن میں ہوتے ضرور ہیں, مگر ہم اس کے نیگیٹیوس کو زیادہ لے لیتے ہیں اور پازیٹیوس کو کم لیتے ہیں. یہ کلام کی بات ہے کہ ہمارا جو خدا ہے وہ ہر برے میں سے کچھ اچھا نکال سکتے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی سچویشن ہو, اسٹے پازیٹیو. جب آپ پازیٹیو ہوں گے تو دوسرا کام آپ کا, یا سیکنڈ اسٹیپ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں یو شوڈ ہیو ایٹ لیسٹ ون اسکل, ایک اسکل آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں یا یہ کریں یا وہ کریں, جو بھی آپ کو کام آ سکتا ہے یا آپ جس لیول پہ بھی ہیں, جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ ایٹ لیسٹ ون اسکل. اور تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ پھر اس اسکل کی صرف کوالٹی پہ کام کریں. نو بائی دا کوالٹی آئی مین کہ اپنے ساتھ اس کو کمپیئر کیا کریں. ایوری ڈے ٹرائی ٹو بی اے بیٹر ورژن آف یور سیلف اینڈ آف دیٹ اسکل. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو سکسیس ہے وہ آٹومیٹک پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ کام ہوتے ہیں جو خود کار ہونے چاہیے, مگر ہم اینڈ رزلٹ پہ پہلے چلے جاتے ہیں مگر اس کے پروسیس کو کبھی بھی فالو نہیں کرتے. سو ایڈوائس میں نے سکسیس کی دی ہے آپ کو, مگر اگر آپ یہ 3 اسٹیپس میں جاتے ہیں آئی تھنک یو ول بی سکسیزفل ان اینی تھنگ یو ڈو. سو دیٹ از دا میسیج فار ٹوڈے. تھینک یو سر, اور ریئلی اپریشیٹ آپ کا جو خصوصی پیغام آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے دیا کہ مثبت سوچ, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم مثبت سوچ اپنائیں, جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں مثبت رہیں, اور تاکہ آپ کے لیے مثبت ہو. اور یہ لا آف اٹریکشن بھی ہے کہ اگر آپ جو سوچ رہے ہیں وہی آپ کے لیے ہوتا ہے, اور اگر آپ مثبت سوچیں گے تو آپ کے لیے مثبت ہوگا. اور اسی طرح سے آپ نے کہا کہ ایک اسکل, کم از کم ایک اسکل کے اوپر فوکس کرنا ہے, اس کو سیکھنا ہے. سیکھنا ہی نہیں ہے, اس کی کوالٹی پہ کام کرنا ہے تاکہ اس کو دن بدن چمکانا ہے. اور جو توڑوں والی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس طرح سے یسوع نے بھی کہا, مثال دی کہ وہ 5 توڑے دیے گئے تو جو ان توڑوں کو چمکاتا ہے وہ 5 توڑے اور لے آتا ہے, لیکن جو ایک توڑا وہ چھپاتا ہے تو وہ توڑا بھی اس سے لے لیا جاتا ہے. وہ 5 توڑوں کو اس سے چمکایا تو 5 کا اور مختار ہو گیا. یعنی اگر کوالٹی پہ کام کریں گے تو وہ کوالٹی آپ کے لیے ڈبل بلیسنگ لے کے آئے گی. تو یہ بڑی زبردست آپ نے پیغام دیا ہے, اور یہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت اہم ہے. اور میں شکر گزار ہوں گا کہ شارلے صاحب کی ان باتوں کے ذریعے سے جو انہوں نے کی ہے, نہ صرف کہ انگلش لینگویج کو سیکھے
اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو انگلش کورسز جو ان کا ادارہ فیوچر لرننگ سینٹر کرا رہا ہے ان کے بارے میں، جو ڈفرینٹ کورسز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس طور پر مختلف ممالک میں رہتے ہوئے مختلف ممالک کے لیے آپ ان کورسز کو کر سکتے ہیں اور اپنی جاب کے لیے یا اعلیٰ تعلیم کے لیے جو ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں. اور انہوں نے ذکر کیا کہ بہت ساری اپرچونیٹیز کی کمی نہیں ہے، اپرچونیٹی لاکھوں کی تعداد میں اویلیبل ہے، لیکن جو انہوں نے آخری پیغام دیا ان اپرچونیٹیز کو اچیو کرنے کے لیے کہ مثبت رہیں، پھر اپنی اسکل کے اوپر کام کرتے رہیں، جو ایک اسکل ہے اور اس کو چمکاتے رہیں، اور یقیناً کامیابی آپ کے قدم چومیں گی اور آپ ایک کامیاب زندگی گزار سکیں گے. تھینک یو ویری مچ.